अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इस नावल का एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। जो न्यू है मेरे चैनल पे लोग, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा, जहां ज़रावर का नाम जगमगा रहा था। ज़रावर सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रहा है? खैरियत तो है ना? अस्सलाम वालेकुम ज़रावर, सब खैरियत तो है ना? तुम इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए सारी रात सोया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं सुबह सुबह फ़ोन कर रहा हूँ। जैसे ही रोशनी फैली मैंने सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करने का काम किया है। उसकी मुस्कुराहट और रिलैक्स अंदाज़ पर वो भी रिलैक्स हो गया। हाँ बताओ, कौन सी बात बताना चाहते हो मुझे? क्योंकि मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल तुम उसे सब कुछ बता देते। तुमने कहीं जर्शे को प्रपोज़ तो नहीं कर दिया? वो इसकी खुशी की गहराई जानने की कोशिश करने लगा। नहीं यार, इतने अच्छे नसीब नहीं है मेरे कि वो मेरे प्रपोज़ल के लिए हाँ कर दे, लेकिन वो क्या ना, हमारी रगों में शाहों का खून दौड़ता है। जो हमें मिलता नहीं हम उसे हासिल कर लेते हैं। इसकी बात में बेतहाशा खुशी छलक रही थी। क्या मतलब, क्या किया तुमने? ज़रावर का अंदाज़ इस बात का गवाह है कि उसने कुछ ना कुछ तो कर लिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैंने निकाह किया है मेरी जान, मैंने उसे अपना बना लिया है। उसने धमाका किया था। तुझे इतनी जल्दी क्या थी ज़रावर? मैंने कहा था मैं दादा जान से बात करूंगा। तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं कर सकता था मैं सब्र मकरश। वो लड़की मेरा सब्र आजमा रही थी। मेरे दिमाग पे बहुत सारी सोचें सवार थी। हर पल मैं टेंशन में रहने लगा था। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही था ना। ना तो तुम्हारी यहाँ वापसी हो रही थी और ना ही तुमने दादा जान से इस मौजू पर कोई बात करनी थी। वो बोलने पर आया तो वो बोलता ही चला गया। मुकरिश काफ़ी देरी से सुनता रहा, फिर पुरस्कून होकर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ। निकाह कर लिया, फ़ाइन, लेकिन इस निकाह के बारे में अभी तक किसी को बताया तो नहीं ना? मेरा मतलब है ये बात अभी तक तुम्हारी और मेरे दरमियान ही है ना? मैं किसी तरह का कोई तमाशा मत करना, और मैं इस बारे में किसी को पता चलने देना। मैं लिखा हुआ ना होता है, ओके। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, और अगर इसे ये बात किसी और तरीके से पता चलती तो हंगामा हो जाता। ठीक है, मैं जानता हूँ, इससे मैं खुद बात कर लूँगा। ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। और क्या इस निकाह में जर्शे की मर्ज़ी शामिल थी? उसने दूसरा सवाल पूछा। अरे जर्शे की मर्ज़ी शामिल होती तो मुझे निकाह करने की ज़रूरत क्या थी? क्या वो मेरी मोहब्बत में हर आने वाले रिश्ते से इनकार कर देती? ज़बरदस्ती हुई है उसके साथ, बल्कि मैंने उसको उसके घर से बाहर से अगवा किया और फिर ज़बरदस्ती अपने साथ उसको फ्लैट पर ले गया, और वहाँ मैंने उससे निकाह कर लिया। उसने तफसील से बता दिया। क्या मतलब, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी? वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, फिर भी तुमने उससे निकाह करवा लिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? सही कहते हैं, इश्क में इंसान अंधा हो जाता है, और तुम बेअकल हो गए हो। अब तुम्हें क्या लगता है वो लड़की खामोश बैठेगी? अगर उसने आज ही खुला का केस कर दिया तो क्या करोगे? अगर ये बात दादा जान तक पहुंच गई ना ज़रावर के तुमने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है, तो वो सबसे पहले तुम्हारी तलाक करवाएंगे। तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये बात तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि दादा जान ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। वो कभी किसी लड़की के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, बेशक मामला उनके पोते का ही क्यों ना हो। वो सबसे पहले इस लड़की की रजामंदी जानेंगे। वो ऐसे मामले में इसे संगीनी समझा रहा था। हाँ मैं जानता हूँ, और तुम फिक्र मत करो। जिस तरह से मैंने उसे निकाह के लिए हाँ करवाई है ना, उसी तरह से मैं दादा जान के सामने भी उसे हाँ करवा लूँगा। और जहाँ तक बात है खुला का केस करने की, तो वो तब करेगी ना जब उसके पास निकाह नामा या कुछ और मौजूद होगा। मैंने उसके पास निकाह की एक तस्वीर भी नहीं छोड़ी। सब कुछ मेरे पास है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मामला तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला था। जर्शे की तरफ से उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो इसके लिए मसला खड़ा कर चुका था, और वो जानता था कि जब जर्शे को इसकी मोहब्बत का एहसास होगा वो इसको माफ़ कर देगी। ज़रावर से बात करने के बाद वो काफ़ी फ़िक्रमंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़रावर की मदद के लिए क्या करे। अगर दादा जान को ये बात पता चल गई कि ज़रावर ने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता था। दादा जान ने जिस तरह से मुग्ज़म को घर से निकाल दिया था, अल्लाह ना करे कि ज़रावर के साथ ऐसा कुछ हो। मुग्ज़म इस वाक़े के बाद अब तक दादा जान के दिल में अपने लिए पहली जैसी जगह नहीं बना पाया था, बल्कि अब तो हालात ऐसे थे कि दादा जान इसका चेहरा देखते ही मुंह फेर लेते थे। दादा जान की नफ़रत इसने मुग्ज़म के लिए तो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन शायद ज़रावर के लिए बर्दाश्त न कर पाता। मुग्ज़म बेशक इसका सगा भाई था, इसका खूनी रिश्ता मुग्ज़म के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जो जगह ज़रावर के इसके दिल में रखता था, मुग्ज़म आज तक नहीं बना पाया था। अगर ये कहा जाए कि वो मुग्ज़म से ज़्यादा ज़रावर को अपना सगा भाई मानता था, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन ज़रावर ऐसा नहीं था। ज़रावर की और इसकी सोच बहुत मिलती थी, और वो सबसे पहले अपने चाहने वालों की भलाई सोचते थे। मुग्ज़म ने सबसे पहले अपना सोचा। हमेशा उसने अपनी ज़ात को अहमियत दी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अब हालात ऐसे थे, शनावर हवेली की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, और वो मासूम सी लड़की अनाया शनावर के नाम पर इस हवेली में थी। जो गलती मुग्ज़म ने की थी वही गलती आज वो कर चुका था।
لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی نکلا تھا۔ یقیناً دادا جان زراور کے نکاح کے بارے میں جان کر اسے جائیداد سے آگ کر دیتے یا پھر شاید زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل نہ دیکھتے۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس احساس نے جیسے ہر طرح کی سوچ کو بہت پیچھے کر دیا۔ وہ اپنی ہر سوچ کو نظر انداز کرتا اس کے سیاہ گھنے بالوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جس انداز میں اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی اس کا چہرہ نیچے کی جانب تھا۔ وہ صرف اس کا سر ہی دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی اتنی سی حرکت ہی مکرش شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھیر گئی تھی۔ واہ محترمہ، پاس آ کر دل بھی دھڑکاتی ہو اور پھر کہتی ہو مجھ سے دور رہو۔ انسان ہو جانا، فرشتہ نہیں۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لیتا اسے تکیے پر گراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں قید کر چکا تھا۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لیتا اسے تکیے پر گراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں قید کر چکا تھا، اور اب منظر یہ تھا کہ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے پر جھکے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی کہ جو مکمل طور پر اسے قید کیے ہوئے تھا۔ ہم نے کی تھی کوشش تم سے دور رہ کر وعدہ وفا کرنے کی، تم نے پاس آ کر دل کے تار چھیڑ دیے کہ اب تو جانا سزا کے مستحق ہوئے تم۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ جو کب سے سانسیں روکے خود پر جھکے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کی جسارت پر بلبلا اٹھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی خاطر پہلے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن جب وہ اس کے ہونٹوں کو بخش کر اس کی گردن پر جھکا، اس کے ہاتھ خود بخود اس کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس شخص کو خود سے دور کرنا تو جیسے اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کے پاس، بہت پاس آتا جا رہا تھا، اتنا پاس کہ وہ جب خود ہی اسے بخش کر پیچھے ہٹا تو اپنے اندر اسے اس خوشبو کی اسے محسوس ہونے لگی۔ آپ بس جا کر پانی پی لو، ورنہ مجھ پر تو قتل کا الزام لگ ہی جائے گا کہ بیوی کو کس کر کے مار ڈالا۔ وہ اپنی قمیض ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر آج وہ اتنی مزاحمت نہ کرتی وہ ہر حد پار کر جاتا۔ آج برسوں سے دبی ساری خواہشیں وہ اس پر عیاں کر دیتا، لیکن پھر اسے اس کا وعدہ یاد آ گیا، 1 مہینے کا وعدہ جو اس نے اس لڑکی کے شاید غلطی سے ہی کر دیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کون بے وقوف مرد اپنے حق کے لیے اس طرح کا وعدہ کرتا ہے، اور اگر بے وقوف اس طرح کا فضول وعدہ کر ہی دیتا ہے تو اسے نبھانے کی بے وقوفی کون کرتا ہے؟ سید مکرش شاہ۔ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا اتنا بے وقوف جو اس طرح کا وعدہ نبھانے کے لیے بیوی کی طرف سے رضامندی کا منتظر ہو؟ وہ اپنی پرانی باتوں پر لعنت بھیجتا باہر اپنے دوستوں کے پاس آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنے ذہن سے عنائش کو ہٹا سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی لرزتی رہی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص اس پر اتنے برے طریقے سے حاوی ہوا تھا کہ وہ مکمل بے بس ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس سے آزادی حاصل کرے گی، کس طرح اس سے دور جائے گی۔ اس کی پہنچ سے دور وہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کی جسارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے تو ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور پھر آج وہ ایک بار موقع دیکھتے ہی اس کے پاس آ گیا۔ وہ کتنے دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات کرے گا اور آگے سے وہ انتہائی بدتمیزی کر کے اس سے مخاطب ہوگی، لیکن اس نے تو بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے تو سیدھا وار کیا تھا، اس پر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مکرش شاہ تمہارا کچھ نہ رہے، تم جہنم کی آگ میں جلو، تمہیں کبھی سکون نہ حاصل ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سے بددعائیں دینے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب کمرے میں واپس آیا تو اسے ایسے ہی بیڈ پر ڈرے سہمے ہوئے پایا۔ یہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ یار اب تم یہ مت کہنا کہ میرا کس تمہیں سکتے میں لے گیا ہے۔ اب میں نے کوئی اتنا بھی جان لیوا کس نہیں کیا تھا، اتنے سے پر تمہاری یہ حالت ہے۔ اگر میں پورا حق وصولنے پر آ گیا تو تم زندہ تو بچ جاؤ گی نا؟ دیکھو میں نے تمہیں زندہ سلامت دادا جان کے پاس لے کر جانا ہے۔ تھوڑی مضبوط بنو، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرو، یہ حالات نہیں چلیں گے میرے ساتھ۔ کوئی مضبوط لڑکی گزارا کر سکتی ہے، ایک کس پر تمہاری یہ حالت ہے؟ تم نے تو وفات پا جانا ہے میری غربت میں۔ خیر یہ تو اگلے ماہ کی بات ہے، ابھی ناشتہ بناؤ میرے لیے، یا پھر یہ سب کچھ ناشتہ نہ بنانے کا بہانہ ہے؟ اگر ایسا ہے نا تو ایک بات کان کھول کر سن لو، بیویوں کے اس طرح کے چونچلے اٹھانے والا مرد نہیں ہوں میں۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے شوہر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، بیڈ روم صاف کرنا، یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اب تمہاری نازک مزاجی کو دیکھتے ہوئے میں اپنے خاندانوں کے رواج بدل نہیں سکتا، اور نہ ہی میں ان شوہروں میں سے ہوں جو بیوی کی مدد وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور تمہاری مدد کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے جو روز آ کر گھر کی صفائی کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو کام تمہارا ہے وہ تمہیں کرنا ہے، اس لیے یہ نازک مزاج سائڈ رکھو اور اٹھ کر کام کرو۔ ہاں مجھے یاد آیا،
تو ملازمہ کو کیا کہہ رہی تھی تم کہ تم نوی نویلی دلہن ہو تو جیولری کپڑے پہننا تم پر فرض ہے، اور کام اس طرح سے لیا جا رہا ہے جیسے تم صدیوں کی کوئی شادی شدہ عورت ہو۔ تو ڈارلنگ، نئی نویلی دلہنوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تم پہلے میرے حقوق ادا کرو، پھر میں تمہارے حقوق کے بارے میں سوچوں گا۔ مطلب صاف ہے کہ جب تک تم میرے نخرے نہیں اٹھاؤ گی تب تک میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور تمہیں نئی نویلی بیویوں کی طرح میں رکھوں گا، بالکل رکھوں گا، لیکن 1 مہینے کے بعد، جب تم بیویوں والے فرائض سر انجام دو گی، تب میں اچھا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا اچھا شوہر والا روپ دیکھنے کی، سمجھے آپ ہی اچھا اور نیک شوہر نہ آپ اپنی ان 3 بیویوں کو بن کر دکھائیں جو آپ کے دائیں بائیں گھومتی ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے اپنے نخرے اٹھوانے کا، میں خود اپنے سارے کام کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی اگر ان کاموں کی وجہ سے آپ مجھ سے دور رہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شیطان کو خود سے دور رکھنے کے لیے ہم ہر وہ ممکن کام کرتے ہیں کہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو، اسی طرح میں یہاں ہر ممکن کام کروں گی تاکہ آپ جیسا شیطان مجھ پر حاوی نہ ہو۔ وہ انتہائی درجہ بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر غصہ ہونے کے بجائے مسکرا دیا۔ ہاں ڈارلنگ، ضرور، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جانتی ہو نا، اس شیطان کے لیے رمضان کے مہینے کی لمٹ ہوتی ہے، اور اس سے ان شیطان کے لیے بس اسی مہینے کی لمٹ ہے، آگے تم کرو نہ کرو، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، کیونکہ تمہیں میں نے صرف ایک ہی ماہ دیا ہے۔ جی لو آزادی سے اس 1 مہینے کو، اس کے بعد وہ ہوگا جو مکر شاہ چاہے گا۔ ہاں لیکن اس 1 مہینے میں خود کو تھوڑا مضبوط بنا کر آنا، تاکہ لڑنے میں مزہ بھی آئے۔ اب اٹھو اور جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، شوہر بھوکا بیٹھا ہے اور یہ محترمہ سکتے سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ وہ سخت مگر شرارتی لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیر پٹکتی فریش ہونے چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ساری بدتمیزی کے باوجود بھی وہ برا کیوں نہیں بنا رہا تھا۔ وہ 2 دن سے تو وہ اس کے لیے کھانا بھی نہیں چھوڑتی، بس اپنے لیے کھانا بناتی اور کھا کر سو جاتی۔ وہ آ کر کچھ کھاتا بھی تھا، یہ نہیں عنائش کو اندازہ نہیں تھا، لیکن آج صبح ہوتے ہی اس شخص نے اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے دکھا دی تھی۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ ہار تو وہ بھی نہیں ماننے والی تھی، آج نہیں تو کل وہ اس پر پوری طرح سے بات ثابت کرنے والی تھی کہ وہ ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ سوچ ہی پا رہی تھی، کیونکہ ایک 18 سال کی لڑکی کا دماغ ایک سیاستدان کے دماغ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ زرشی میری جان، اٹھ جا، تجھے پتہ ہے نا آج شاہ صاحب گھر پر ہی ہیں، تو تجھے ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اٹھ جانا میری جان، جلدی سے جا کر ناشتہ بنا دے، کیونکہ شاہ بیگم تیری غیر حاضری محسوس کر چکی ہیں، صبح سے ملازموں تیرے بارے میں پوچھ چکی ہیں، اور تجھے تو پتہ ہے نا وہ سکینہ کی بیٹیوں کو نہ جانے تمہارے ساتھ کیسی ضد ہے، جب دیکھو تمہاری برائیاں کرنے میں لگی رہتی ہیں، لیکن رضیہ کی بیٹی بڑی پیاری ہے، تو اسی کے ساتھ رہا کر۔ اٹھنا میرا بچہ، وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بالکل حویلی جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، جنہیں وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، لیکن تب اسے ابھی یہ سب کچھ بہت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن آج اس کے خیالات بدل چکے تھے، اس کی سوچ بدل چکی تھی، آج اس کے لیے شاہ خاندان والوں کے احسانات صرف ڈرامہ بن کر رہ گئے تھے۔ وہ 2 دن جیسے بے بس لوگوں کو مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے اپنے کون سے کام نکلواتے تھے۔ وہ اس کی نظروں سے گر چکا تھا، شاید وہ اس کی ذات پر اتنے سارے احسانات بھی اسی وجہ سے کر رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی ہوس پوری کر سکتا تھا، اسے کون تھا پوچھنے والا، لیکن اس نے تو اس سے نکاح کیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو کیا سچ میں وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کی سوچ نے ایک نیا سرا پکڑا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس کا روح اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو اس کے گھر رشتہ لاتا، اس سے نکاح کرنے کی خاطر اس کے ماں باپ کے سامنے اس کا رشتہ پیش کرتا، نہ کہ یوں زبردستی اغوا کر کے اس سے نکاح کرتا۔ ہاں وہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ محبت انسان سے ایسی غلطیاں نہیں کرواتی، محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے جسے بہت محبت اور چاہت سے نبھایا جاتا ہے، لیکن زراور شاہ نے اس کے دل میں چاہت بھرنے کے بجائے اپنے لیے نفرت بھر دی تھی۔ لیکن محبت کرنے کی گنجائش بھی زراور شاہ نے نہیں چھوڑی تھی، وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، شاہ بیگم کو کچن میں مصروف پایا، انہیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی تاکہ ان کے سخت باتوں کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا تو جیسے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تھیں، ارے زرشی مہارانی، ارے آپ تو جلدی آ گئیں، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے، صرف 7:15 ہی تو بجے ہیں، آرام سے آتی ناشتہ کر کے آئی ہیں نا، یہاں جو آپ کے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کریں گے۔ ارے رکیں، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں، خود آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، وہ طنز کے تیر برساتی کہنے لگیں۔ زرشی شرمندگی سے سر جھکا لیا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی حیثیت اسے انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، وہ دراصل آنکھ دیر سے کھلی، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکاتے معافی مانگنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں معاف تجھے، لیکن ایک شرط پر، شام دوپہر میں یمنا آنے والی ہے،
تو تجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہاں ہر وقت ثنایا کے ساتھ نہ چپکی رہا کر، وہ خود ایک بد کردار لڑکی ہے، تجھے بگاڑ دے گی۔ اس کی عمر اور باتوں پر ہرگز مت جانا، اسے نہیں جانتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عنایہ کے بارے میں بتانے لگی تو اسے غصہ آنے لگا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ ان کی باتیں نظر انداز کرتی جلدی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ شاہ بیگم بھی مزید اس ملازمہ کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اگنور کرتی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی زرشے نے گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ناشتہ لے کر زراور کے کمرے میں جانا تھا، جو آج کام پر نہیں جانے والا تھا، اس لیے اس نے اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ آخر کار اس نے اپنی ساتھی 13 سالہ ملازمہ گوری سے ناشتہ زراور کے کمرے میں لے جانے کو کہہ دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب گھر چلی جائے، کیونکہ صبح سوائے زراور کا ناشتہ بنانے کے اسے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، اور شاہ بیگم نے اسے شام کے لیے کام دیا تھا جو اسے شام میں آ کر کرنا تھا۔ لیکن اگر وہ باہر نکلتی تو شاہ بیگم اسے دیکھ کر اور کام دے دیتی۔ تم ناشتہ کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جس کا یہ کام ہے اسی کو ٹرے تھماؤ، جا کر اسے بھیجو۔ کھڑکی کے قریب کھڑا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے فوراً اجازت دی تھی، لیکن یہ کیا، آج اس کے قدموں کی چاپ کے بجائے اسے کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس ملازمہ کو کھڑے کھڑے غائب کر دے۔ اس نے بے حد غصے سے اسے مخاطب کیا، شاہ جی، شاہ بیگم کی مہمان آنے والی ہے، میرا مطلب ہے ان کی بھانجی آئے گی یمنا بی بی۔ تو زرشے باجی ان کے کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے شاہ بیگم کے کمرے میں جانے والی تھی، کیونکہ شاہ بیگم نے اس سے کہا ہے کہ آج وہ دیر سے کام پر آئی ہیں۔ اس کی سزا کے طور پر انہیں شاہ بیگم کے مہمانوں کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ ملازمہ نے طوطے کی طرح اسے خبر سنائی تھی، جس پر زراور کے ماتھے کے بل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنے لگے۔ چاچی کو کس نے کہہ دیا کہ وہ یمنا کی ملازمہ ہے، یا پھر وہ اس گھر میں میرے علاوہ کسی اور کے کام کر سکتی ہے؟ انہیں تو ٹھیک سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ زرشے کو میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ وہ بے حد غصے سے سوچ رہا تھا، اور پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پہلے ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ 13 سالہ وہ ملازمہ مالی کی بیٹی تھی، جو 2 ماہ سے اسکول کے بعد اپنی ماں کے لیے حویلی آتی تھی، لیکن آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ صبح صبح ہی حویلی میں موجود تھی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ وہ صبح صبح زراور شاہ کے غصے کا شکار ہو جائے گی۔ وہ اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کے غصے سے گھبرا گئی ہے، اسی لیے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زراور کو اچانک بدلتے اور مسکراتے دیکھ وہ فوراً ٹرے ٹیبل سے اٹھا کر واپس نیچے چلی گئی، جبکہ زراور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے چاچی سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ زرشے کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہی تھی، اور اب زرشے کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معاملہ اب زرشے کی نہیں، اس کی اپنی عزت کا تھا۔ زرشے باجی، یہ رہا ناشتہ۔ زراور صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے کام کے لیے آتی ہوں، نہ کہ آپ کے کام کے لیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے کام مکمل کریں۔ اس نے زراور کی بتائی ہوئی بات اس کے کانوں تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور وہ جو چاچی بیگم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی اس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ یمنا وغیرہ رات تک آئیں گی، اور اس نے شام تک حویلی واپس آنا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا۔ زراور صاحب بہت غصے میں ہیں، اوپر جائیں جلدی سے، یہ نہ ہو کہ نوکری سے فارغ کر دیں۔ آپ نے تو آج میری جان ہی خطرے میں ڈال دی، جلدی جائیں۔ وہ ٹرے اس کے حوالے کرتی خود اپنے کام کرنے لگی، جبکہ اس نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو مضبوطی سے تھاما۔ کمرے کے باہر آ کر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر ناشتہ لگایا، اور اسی تیزی سے اس کا ارادہ کمرے سے نکل جانے کا تھا۔ وہ ناشتہ لگا کر جیسے ہی پلٹی، اچانک چٹان موجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آفتادن پر زمین بوس ہوتی، کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا، اس لیے شرٹ پہننے کی زحمت اس نے اب تک گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے بھیگے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گھنی مونچھیں اس کے انابی ہونٹوں تلے بکھری ہوئی تھیں، جبکہ وہ شرم کے مارے نگاہ تک اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی شرم و حیا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ یقیناً اس کی نگاہیں اٹھا کر اسے نہ دیکھنے کی وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا تھا، لیکن اس کی یہ شرم و حیا اور اس کے دل کے تار بہت بری طرح سے چھیڑ رہی تھی۔ اس کا دل ہر درجہ بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے دور ہونے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اسے اپنے بے حد قریب کرتا جا رہا تھا۔ انجانے میں بلکہ جان بوجھ کر وہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی معصومانہ مزاحمت پر مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں جذب کرتا جا رہا تھا۔ وہ ذرا سی اس سے دور ہو پائی تھی، ایک لمحے میں وہ اسے جھٹکا دیتا اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ ان دونوں کی سانسوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ زرشے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ چلنے لگی ہوں۔ اس نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں وہ اب تک گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت ہی محبت تھی۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ نکاح تو اس نے کر لیا ہے۔
اب اس کے گھر والے اسے ایکسیپٹ کریں گے یا پھر نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ وہ بیچاری بھی صحیح ڈر رہی ہے کہ ان کے گھر والوں نے اسے ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، اور یہ چلو دیکھتے ہیں۔ جس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور اس کے نگاہوں کی تاب نہ لرز سکی، اور اس کا چہرہ جھکا لینا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے گہری دل فریب مسکراہٹ چھوڑ گیا کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا زرشے، تم یہ ساری کوششیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خیر میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، نکاح کے بعد میں تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تمہیں گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ تمہیں یہ تحفہ بعد میں دے دوں گا، اور اب تم نے آتے ہی جانے کی جلدی مچا دی۔ اس طرح سے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا نا۔ رکو یہیں، آتا ہوں۔ میں وہ آہستہ سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا الماری کے قریب گیا تھا۔ اس نے الماری سے کیا نکالا اور واپس اس کے پاس آ کر کیا کہنے لگا، اس بات سے اسے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات کو کسی کی گندگی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن زراور کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنے مضبوط ہتھیلی میں تھام کر اس کے بازو میں کچھ پہنانے لگا۔ اس کا سارا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس بات کی تو زراور کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں نازک سا خوبصورت نفیس بریسلٹ پہناتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھوا۔ زرشے کو تو جیسے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ بری تیزی سے اس کی گرفت سے چھڑوایا، لیکن اس کا یہ انداز اسے ہرگز برا نہیں لگا تھا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے اپنے بہت قریب کر چکا تھا، جس کی وجہ سے زرشے کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ یہ بریسلٹ میں ہمیشہ تمہاری کلائی پر دیکھوں نہ تو یہ کسی اور کے پاس جانا چاہیے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے الگ ہونا چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زراور شاہ معاف نہیں کرتا۔ بس کرو، ختم کرو یہ مزاحمت۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا ممکن نہیں۔ اب تو میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تمہیں خود سے دور کیا، میں تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بہت عزیز ہو تم میرے لیے، بہت خاص ہو۔ پلیز جانے دیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے تھے۔ زراور، جو اس کے بالوں کی خوشبو میں بسیرا کر لینا چاہتا تھا، ایک نظر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ دیر کے بعد بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ التجائی لہجے میں بولی، ڈارلنگ پہلے میری بات سن لو۔ یہ نہ ہو کہ میری شرط تمہیں ماننا مشکل ہو جائے اور پھر وعدہ کر کے تم پچھتانے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئی۔ کیا شرط ہے؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ نہیں، تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا ریسٹورینٹ میں۔ ہم دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ ڈنر کے لیے میں تمہیں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت تمہارا گھر سے نکلنا بے حد مشکل ہے، لیکن دن میں تو نکل سکتی ہوں نا۔ کہہ دینا کہ تم انایا کے ساتھ کہیں باہر شاپنگ پر جا رہی ہو۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں اور سارا دن یہیں پر موجود ہوتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انایا گھر پر موجود ہے؟ اور آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ شرط نہیں مان سکتی۔ اس نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتی تو تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس۔ میں تمہیں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ مزید منمانیوں پر اتر آیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گی، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، یہ ہوتی ہیں سمجھدار بیویاں، اور جو بہانہ میں نے تمہیں کہا ہے وہ بنا دینا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں، تمہارے بہانے کو حقیقت میں اپنے انداز میں بنا دوں گا۔ تم بالکل بے فکر ہو کر کل حویلی کے پچھلے سائڈ پہ آ جانا۔ دن کے تقریباً 1 بجے میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ کسی لمحے بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جو نہ جانے ابھی کیا بولنے والا تھا، اس کی اسپیڈ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ شام تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اسے کچن میں کچھ کرتے دیکھ وہ سیدھا کچن کی طرف ہی آ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یہاں رہتے ہوئے تم جان بوجھ کر ایسی بے وقوفیاں کر رہی ہو۔ تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سوچ سے میں انجان ہوں، لیکن مجھے غصہ دلانے کے لیے خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ اتنی گرمی میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کے سر پر وہ سوار اس کے نیلے رنگ کے لباس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے تو اسے حد درجہ غصہ آیا تھا کہ اتنی گرمی میں وہ اتنا گرم لباس پہن کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر عنایت بھی اپنے کپڑے دیکھنے لگی، جو واقعی موسم کے لحاظ سے بہت ہی گرم کپڑے تھے۔ مجھے کوئی شوق ہے گرمی میں جلنے، اور ویسے بھی آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اندر ڈریسنگ روم گرمیوں کے لحاظ سے بھی جو کپڑے ہیں سب کے سلیوز ہی نہیں ہیں۔ جن کی سلیو تھی وہ میں پہن چکی ہوں، اور اندر صرف صابن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں دوبارہ کپڑے دھو کر پہن سکوں، اور آپ کے دھوبے قسم کے کپڑے میں زیب تن نہیں کر سکتی۔ بیہودہ
दो बेहुदा वो बेहुदा, ठीक है, ओके। इनमें कोई बेहुदा कपड़े नहीं, आजकल के ज़माने के लेटेस्ट लिबास हैं जो कि लड़कियां शौक़ से पहनती हैं। खुद इन कपड़ों को चूज़ करके लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करूँ, आप अपनी बीवियों के लिए कपड़े चूज़ कर लिया करें, मेरे लिए नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। वो इसी अंदाज़ में बोली। अब तक इसने जो भी कपड़े पहने थे उन सब की फुल स्लीव थी। वो सच अब तक उसे अपने लाए गए सारे ड्रेसेस में नहीं देख पाया था। सिर्फ इन कपड़ों के बाजू नहीं लगे थे तो तुम इन्हें पहन नहीं सकती। तुम्हारे अलावा इस घर में होता कौन है तुम्हें देखने वाला, जो तुम्हें इतना ज़्यादा मसला हो रहा है? मैं ही होता हूँ, और मेरी वापसी भी अक्सर तुम्हारे सोने के बाद होती है। तुम घर में जैसे मर्जी कपड़े पहनकर आज़ादी से रह सकती हो, समझी? और जाओ जाकर ये कपड़े बदल कर आओ। इतनी गर्मी में तुम इतने मोटे लिबास में यहाँ आग में जल रही हो, हद होती है किसी चीज़ की। चलो जाओ यहाँ से। वो इसका बाजू पकड़कर इसे किचन से बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल भी वो लिबास नहीं पहनूंगी मैं, हरगिज़ नहीं पहनूंगी। इसने इसे चैलेंज हरगिज़ नहीं किया था, लेकिन मुकरिश ने तो इसे चैलेंज के तौर पर ही लिया था। अब तो तुम वही कपड़े पहनोगी, और अगर नहीं पहनोगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगा, और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो उसे देखते हुए पुरस्कून अंदाज में बोला तो अनाइश को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। तो तुम जा रही हो या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ? वो इसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि अनाइश ने 2 कदम का फासला बनाया। ज़िंदगी जहन्नम होकर आ गई है मेरी, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। कपड़े भी इनकी मर्ज़ी के पहनूँ, सांस भी इन्हीं की मर्ज़ी से लूँ, हद होती है किसी चीज़ की। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में दाखिल हो गई, जबकि मुकरिश मुस्कुराता हुआ किचन से आती खुशबू की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या बात है, यहाँ तो बिरयानी बनी है। वो मुस्कुराता हुआ वापस किचन की तरफ आया था, और आज वो बिरयानी बना रही थी, लेकिन इतनी कम मिकदार में देखकर मुकरिश मुंह बनाकर रह गया। मतलब वो इसे आज भी भूखा मारने का इरादा रखती थी। वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई तो इसे मेज़ पर अपनी बनाई हुई बिरयानी से इंसाफ करते हुए पाया। वो जानबूझकर अपना खाना बहुत थोड़ी मिकदार में बनाती थी, ताकि वो इसके हाथ का खाना भी ना खा सके, लेकिन अब उसे अपनी बनाई बिरयानी खाते देख उसे अच्छा खासा गुस्सा आ गया। एक तो पहले ही वो इस लिबास में इतनी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी कि दुपट्टे को पूरी तरह अपने इर्द गिर्द फैलाने के बावजूद भी वो बार बार दुपट्टा सेट कर रही थी। आप मेरा खाना खा रहे हैं, ये मेरे लिए था, तो आपके लिए नहीं। जब बड़े मज़े से बना इसे देखे अपना खाना खाने में मसरूफ़ था। इंसान अपने हक़ का रिज़्क़ खाता है, किसी का हिस्सा नहीं खाता। ये तो खाना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। वो क्या कहते हैं, नवाले नवाले पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस बिरयानी की प्लेट पर मेरा हक़ हुआ। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आप खाएं। तुम भी खा लो, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं खाऊंगी आपके साथ। आप ऐसा करें, मुझे ही खा लें, मैं छोटा गोश्त नहीं खाता। वो दुबदुब बोला। वैसे जब मैं खाने पर आया ना पछताओगी, इसलिए मुझे पंगा लेकर अपनी नाजुक जान को मुश्किल में डालने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। वो शरारतन बोलता, अचानक ज़ोमानी अंदाज में कहता, इसे मज़ीद अपने दुपट्टे को खुद पर ठीक से सेट करने पर मजबूर कर गया। अरे बाजी, आपने इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया। ज़रावर साहब के कमरे में तो कब से ये प्याज काट बैठी हुई थी कि दिन की हांडी बना दी। अब तो हांडी भी एंड लग गई है। लगता है साहब ने आपकी बहुत बेइज्जती की। आप ना एहतियात कीजिएगा, आइंदा खबरदार जो मुझे भेजा। मेरा तो अभी तक ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे है। मेरी तौबा जो मैं आइंदा कभी भी ज़रावर साहब के कमरे में जाऊँ। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ गौरी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, मेरी गलती है। मुझे मेरा काम खुद करना चाहिए था। वो इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो गौरी भी मुस्कुरा दी। अरे बाजी, हो जाता है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि शाह साहब मेरी इतनी बेइज्जती करने वाले हैं। और बाद में तो शाह साहब ने बहुत प्यार से मुझसे कहा था कि ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें ये बात बता दूँ कि तुम अपने काम खुद करो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ना तुम अपने काम खुद किया करो। उनको सब पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं। वैसे तुम्हारा काम तो होता ही थोड़ा सा है, सिर्फ शाह साहब के लिए खाना बनाना और अच्छी तनख्वाह लेना। यहाँ तो हड्डियाँ भी घिस जाती हैं, लेकिन शाह बेगम खुश नहीं होती। हाँ, मैं समझ सकती हूँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। किसी काम में अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, मैं शाम में आती हूँ। वो प्यार से इसका गाल थपथपाती वहाँ से निकल गई। शाह बेगम इससे कहीं नज़र ना आई तो उसने सुकून का सांस लिया और तेज़ी से कदम दरवाजे की तरफ लेकर जा रही थी। अभी वो दरवाजे पर पहुंची थी कि पीछे से किसी के गला खंगारने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वो पहली सीढ़ी पर खड़ा दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसे जाता देख रहा था। इसका पलट कर इसे देखना इसका दिल धड़का गया था। वो दिलकशी से मुस्कुराता वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे कोई यहाँ गिरा है उसके दीदार की खातर था। गौरी से बात करते हुए वो ये बात भूल चुकी थी। कल वो इसके लिए एक और इम्तहान खड़ा कर चुका है जो न जाने इसने किस तरह से सर करना था। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुमने खाना नहीं खाना? ओवर। बिरयानी की प्लेट लेकर वापस कमरे में आते हुए पूछ रहा था, जबकि उसके अचानक अंदर आने पर वो अपना दुपट्टा ही संभालती रह गई। हाँ, ये सच है, मुझे नहीं खाना।
جبکہ وہ اس کی حرکت پر اپنا ہی دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی کوئی بے باک حرکت کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے، آخر سمجھتے کیا ہیں آپ مجھے، میرے ساتھ ہی حرکت نہیں کر سکتے؟ وہ انتہائی غصے سے بولی تھی اور اپنے دوپٹے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ اس کا راستہ بیچ میں روک چکا تھا۔ میں ایسی ویسی ساری حرکتیں کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ، وہ تو تمہیں دیا ہوا وعدہ مجھے روکتا ہے، ورنہ اب تک یہ شرمانہ اور برمانہ تم میرے ساتھ تو ہرگز نہیں کرتی۔ اور ہاں، اس گھر میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے اپنا حسن چھپانے کا، آخر یہ سب کچھ میری امانت ہے۔ وہ انتہائی بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے بولا، اس لیے جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے تمہیں بے لباس دیکھنے کا کوئی شوق ہے، ہرگز نہیں۔ جب کہ میں یہاں سے 2 قدم باہر نکلتا ہوں تو ہزاروں لڑکیاں راستے میں مجھے ایسے ہی ڈریس میں نظر آتی ہیں، لیکن مکرر شاہ جائز اور ناجائز کا فرق بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ مجھے غصہ دلا کر تم صرف اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرو گی۔ ہاں، تمہیں دوپٹہ لینے کا شوق ہے تو عام دوپٹہ لو، جتنا گھر میں لیا جاتا ہے اتنا لو، کیونکہ 1 مہینے کے بعد تو ویسے بھی یہ سب کچھ ختم ہی کر دوں گا میں۔ اور جو پلاننگ تمہارے دماغ میں چل رہی ہے نا، وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو۔ اگر تم مجھے غصہ دلانا ہے تو کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بالکل تربیت نہیں دی، اس لیے تم اتنی بدتمیز ہو یا میرے سامنے بدتمیز ہونے کا ناٹک کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں حویلی لے جانے سے پہلے بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، تو یہ مت سوچنا کہ تم کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ خیر، بریانی کھا لو، اور ہاں، کل شام تیار رہنا، ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے باہر۔ بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں تمہیں کہیں باہر لے کر جانے کے بارے میں۔ جبکہ وہ کب سے حیرانگی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، تیزی سے صوفے پر پڑے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ دوپٹہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ بڑی چادر اس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اس سے چھپانے کے لیے لی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عنایا کتابوں میں سر دیے نہ جانے کیا کیا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شام یمنا نے والی تھی، یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عنایا کتابوں میں سر دیے نہ جانے کیا کیا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شام یمنا آنے والی تھی، یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ اس ناول میں کافی مسٹیکس ہیں، اسی لیے اس کا کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی شاہ بیگم کے مہمان آتے تھے وہ کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ ارے بھائی، آئے نا، بیٹھے، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے یہ فارمولہ سمجھا دیں، کب سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں، میرے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے، میں ذرا کام سے تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سوچا تم سے پوچھ لوں۔ کیا تم قبرستان جانا چاہو گی اپنی امی اور بابا کی قبر پر؟ کیا تم ان سے ملنا چاہو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ میرا مطلب ہے اتنا لمبا کام تو آپ کا ہونا ہی چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ مل سکے۔ ہاں میرا بچہ، بہت سارا ٹائم ہے، تم سکون سے صفائی بھی کر لینا اور اپنے بابا اماں کے ساتھ وقت گزارنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو واپس آتے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اور عنایا بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ آج حویلی میں زرشے کے لیے چاچی بیگم نے بہت سارا کام سر پر رکھا ہوا تھا، اور یہ بات اسے گوری بتا چکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں آ سکتی تھی، ورنہ اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جائے، کہ کتنی بار تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ عنایا بہت دیر اپنے گھر میں گزارتی تھی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، مجھے زرشے کو رات کے ڈنر کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا زرشے کی طرف آ گیا تھا۔ عنایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، تو تمہارا بہانہ تیار ہے، تم کہہ دینا کہ تم عنایا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہو، اور یہ بات میں تمہارے پاپا کو بتا چکا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں بھیجنے پر، تو 1 بجے حویلی کے پیچھے ملنا۔ وہ مغرور انداز میں بولتا ہوا اسے سمجھا گیا، اور باقی آس پاس موجود ملازم اسے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج کل زراور کا سارا غصہ تو اسی پر ہی نکل رہا تھا۔ ان سب کے مطابق وہ عنایا کو چھوڑ کر الٹے قدم واپس آیا تھا، اسے زرشے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا تھا، اس وقت وہ صرف اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورے 3 بجے اسے لینے آئے گا، اور اتنا وقت دینے پر عنایا بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی حسین یادوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی تھی، تو وہ اس بات پر بہت خوش تھی۔ پھر وہ عنایا کو چھوڑ کر واپس حویلی کی طرف آیا، اور آ کر اس نے حویلی کے پیچھے گاڑی پارک کر دی جہاں وہ کھڑا تھا، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی، اور اسے اپنے باپ کے ساتھ ایسے گھر سے نکلتے ہوئے خود کو چوروں کی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اندر ہی اندر ایک ندامت گھیرے جا رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تو جا رہی ہے، لیکن وہ ایک غلط کام کرنے جا رہی ہے۔ بے شک وہ اس کا محرم ہے، لیکن اسے ایسے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔
لیکن پھر وہ مرتی کیا نہ کرتی، اسے اس کے ساتھ تو جانا ہی تھا، کیونکہ آئندہ وہ اس کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوتا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں آ گئی تھی، جس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف اس کی دھمکی تھی۔ اور پھر دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے جب بابا گھر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ عنایہ کے ساتھ اسے شاپنگ پر جانا ہے۔ اس کی زندگی میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسے اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی گھما کر حویلی کے پیچھے کی طرف لایا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس کے سامنے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ پرسکون سی دل فریب مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے گاڑی کا دروازہ واپس بند کر چکی تھی۔ اور اب وہ اسے جہاں بھی لے جائے، وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے ایک فینسی فیملی روم میں لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے سب کچھ منگوایا تھا، اس کی پسند پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی، بس اپنی پسند سے ہی سب کچھ منگوا کر اس کے سامنے رکھوا دیا تھا، اور اب اسے کھانا کھانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ کھانا کھاؤ، یہ میں نے دیکھنے کے لیے نہیں منگوایا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی پسند کے مطابق اس نے ایسی چیزیں منگوائی تھیں جو وہ آسانی سے کھا سکتی تھی۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، یہاں کھانا کھانے نہیں آئی، آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ دیکھیں اس وقت میں بہت پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ آپ ہیں۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے آپ میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیں گے۔ وہ بولتے بولتے آخرکار رونے لگی تھی۔ زرشے پلیز میری جان، یوں آنسوؤں کو بے مول مت کرو، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن میں بہت مجبور تھا، تم میری محبت ہو اور میں اپنی محبت کو خود سے یوں دور جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری محبت غلط نہیں ہے، تمہیں اس بات کا یقین میں بہت جلد دلا دوں گا۔ تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم وہی سوچ رہی ہو جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اپنی محبت کا ثبوت میں اور کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، میں اپنی ساری غلطیاں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایک بار اگر تم میری نظروں سے یہ سب دیکھو گی تو غلط نہیں لگے گا تمہیں۔ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ وہ اس سے یہ اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے لایا تھا، اپنے جذبات بتانے کے لیے لایا تھا، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو اس کے سامنے آنسو بہائے گی، اس کے آنسو اسے ہمیشہ پریشان کر دیتے تھے۔ بس کریں شاہ صاحب، میرے سامنے یہ ڈرامے بازی نہ کریں، یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا لگتا ہے آپ کو مجھے یہ محبت کا جھانسا دے کر پریشان کریں گے اور میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتی رہوں گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ مجھے آپ سے اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بار بار اس طرح نہیں بلا سکتے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں آپ کی کہانی کو، بہت اچھی طرح سے مجھے آپ کی پلاننگ سمجھ میں آ چکی ہے۔ میرے جیسی کتنی مجبور لڑکیوں کا اسی طرح فائدہ اٹھایا ہوگا نہ جانے کتنے نکاح کر چکے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو اپنی محبت کا جھانسا دے چکے ہوں گے آپ کی اس شرافت کے پیچھے چھپا گھناؤنا چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اور خبردار جو آپ نے مجھ سے محبت والا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جیسے امیر لوگوں کی محبتوں کو ہم غریب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر آپ کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے لگ جاؤں گی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور آپ نے مزید مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میں پاگل ہوں؟ مجھے 2 دن پہلے یہ کہیں گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں گی، اور پھر آپ اپنی مرضی سے اس طرح جگہ جگہ ہلا کر استعمال کریں گے کہ یہی سوچ تھی نا آپ کی؟ بلا کر لیکن میرے انکار نے آپ کا سارا پلان خراب کر دیا۔ مجھے یقین دلانے کے لیے آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا کہ میں آپ کو شوہر مان کر اپنا آپ پر نثار کر دوں، اور پھر جب آپ کی نام نہاد محبت ختم ہو جائے اور آپ کی ہوس پوری ہو جائے تب آپ مجھے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلے جائیں اور میں ساری زندگی اپنے نکاح کو ثابت کرتی رہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ زرشے بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلی گئی۔ وہ اس کے بارے میں اتنا برا سوچتی تھی، یہ اس کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کی سچائی اس کے سامنے بیان کر دی تھی، تبھی تو اسے غصہ آنے لگا تھا۔ یقیناً اس نے اس سے اس چیز کی توقع تو ہرگز نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے اس طرح دھواں دار چہرے کو دیکھ کر دی تلخ سی مسکرائی تھی جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا چکی ہو۔ واہ، امیزنگ یار، تم نے تو میری ساری پلاننگ سمجھ لی۔ میں تمہیں بیوقوف لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت ذہین نکلی، تمہیں تو میری ساری پلاننگ سمجھ میں آ گئی۔
واہ، یعنی کہ تم میرے جھانسے میں بالکل نہیں پھنسو گی۔ تو اب میں اپنی پلاننگ فیل سمجھوں؟ یار میں تو اتنی ہوشیاری سے سب کچھ کیا تھا، تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ کیسے چلا؟ وہ کرسی کو پیچھے کرتا مسکراہٹ دبا کر ٹیک لگا کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ویسے تم بہت ہوشیار ہو لڑکی، ماننا پڑے گا۔ خیر اب جب تمہیں ساری پلاننگ پتہ چل گئی ہے، کیا کرو گی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کیا کر سکتی ہو؟ تم مان لو جو باتیں تمہارے ذہن میں اس نے سوچی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ کرائم پیٹرول دیکھنے کا کافی اچھا اثر پڑا ہے تمہارے دماغ پر۔ تم نے اس پہلو پر بھی سوچ لیا جو میرے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب انسان کے دماغ میں محبت کا کیڑا گھس جائے تب وہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، یہ ساری باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ مسز ایکسٹرا سمارٹ زراور شاہ، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گی؟ میری ساری پلاننگ تو تم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہو۔ وہ دونوں بازوؤں کو ٹیبل پر رکھتا اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھام کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا۔ کیس کرو گی مجھ پر زبردستی اغوا کر کے نکاح کرنے کا؟ وہ جیسے اسے اپنی پلاننگ خود ہی بتا رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ بے بس تھی، وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور بس اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس تو آپ سے ہونے ہوئے نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے زراور صاحب، تو بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں اگر میں نے یہ نکاح والی بات باہر نکالی تو سب کی نگاہوں کا نشانہ میری ذات بنے گی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ انکار کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے، بدنامی تو میری ہوگی۔ نکاح کے سارے ثبوت میرے پاس ہیں، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس تو نکاح کی تصویر بھی نہیں ہے، تو کیسے ثابت کرو گی؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ مزید دلچسپی لینے لگا اس کی کہانی میں، جیسے وہ آج اس کے دماغ کی ساری باتیں جاننا چاہتا ہو۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں کوئی ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ میں اپنا آپ ہی ختم کر دوں گی۔ اگر میری ماں باپ کی عزت پر آئی تو میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میں کس کے نکاح میں ہوں یا کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں یہ سوچوں گی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اور آپ ہم پٹھانوں کی ہمت سے باخبر ہیں۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ زرشے، اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ چلا اٹھا، وہ جس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔ چلائیں مت شاہ صاحب، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، میں ایسا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگر آپ نے میری عزت پر، میرے ماں باپ کی غیرت پر کسی بھی طرح کا سوال اٹھایا، اس دنیا کی سب سے احمق لڑکی ہو، تمہیں اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے محبت میں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں تمہاری طرف سے صرف اپنے لیے ایک امید چاہتا تھا تاکہ میں اپنی محبت کو کھو نہ دوں، لیکن تم میری محبت کو یہ رنگ دو گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں اور تم اس نکاح کو اس طرح سے سوچو گی، میں نہیں جانتا، لیکن زرشے بیگم، تم نے میری محبت کو بہت غلط رنگ دیا ہے اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور کیا کہا تم نے؟ خودکشی کر لو گی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو زرشے، یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں دوبارہ آئے نا تو تمہیں زندہ دفن خود اپنے ہاتھوں سے گاڑوں گا۔ ویسے بھی تمہارا جنازہ تو جائز ہے مجھ پر، قتل میں خود جائز کر لوں گا۔ وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے جلدی سے کچھ تصویریں اور کاغذات نکالتا اس کے سامنے پھینک چکا تھا۔ یہ نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصویریں ہیں، چاہے تو پوری دنیا میں نشر کر دو، میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں نے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں، اور میری محبت کا ثبوت یہ نکاح نامہ ہے۔ تم میری عزت ہو یا غیرت ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آج جو الفاظ تم نے میرے دل چیرنے کے لیے ادا کیے ہیں، ان پر معافی تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم میرے لیے یہ سوچتی ہو یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ایک ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی کر کے تمہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لے کر آیا تو کہنا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کے اوزان خطا کر چکا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ میرے لیے مزید مصیبتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے خیالات اس کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے اس سے نکاح کیا کیوں ہے۔ اپنے دماغ میں آیا سارا فطور وہ اس کے سامنے بیان کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا کیا انجام ہوگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ اپنے کہے سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔ اس کے اچانک اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر پیچھے ہٹا بھی تو وہ یہ نکاح ظاہر کر کے رہے گا۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے سامنے میں جیسا چاہوں لباس پہن سکتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اس ڈریس میں اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں گے؟ مکرش شاہ کے غیرت گوارا کرے گی مجھے کوئی غیر مرد اس طرح سے دیکھے، یا میں برقع پہن لوں لیکن اندر وہ بھی موجود نہیں ہے؟ آپ اپنی بیوی کی ضرورت کا سارا سامان اندر رکھتے ہیں، لیکن اسے دنیا سے بچانے کے لیے شاید کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن معاف کیجیے گا، میرے والدین کی پرورش ایسی نہیں ہے کہ میں یوں منہ اٹھا کر کہیں پر بھی نکل جاؤں۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے، یقیناً کل والی بات کا بدلہ لے رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہاری تربیت نہیں دی۔ یہ مکرش نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اسے بدتمیزی سے دور رکھنے کے لیے۔
وہ اس لیے ہر بات کو کہیں نہ کہیں اس کے والدین سے جوڑ دیتا تھا۔ وہ ہر چیز میں اس کے والدین کی تربیت کو لا رہا تھا، تو کیوں وہ اپنے والدین کو اس جیسے انسان کے سامنے رسوا کرے۔ اور وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کا قتل کیا تھا۔ مکرش نام میں سر ہلاتا آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اسی انداز میں اس کا رخ ڈریسنگ روم کی جانب کیا، اور روم کھولتے ہی سامنے چھوٹے اسٹول پر اسے ایک پیکٹ نظر آیا تھا۔ اگر تم اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے کی غلطی کر لیتی تو یقیناً اتنی بکواس کر کے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی، لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، میرے نصیب میں ہی بیوقوف بیوی لکھی ہے۔ وہ بے حد نارمل انداز میں پیکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صبح سے آرام سے یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاس تو ایسے کپڑے ہی نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کہیں باہر جا سکتی ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کیسے جائے گا۔ اب اس پیکٹ میں کیا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ چکی تھی کہ اس پیکٹ میں اس کے لیے ڈریس ہی ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ ٹائم بم ہے اس میں، جب کھولو گی نا پھٹ جائے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، تب تک میں اپنے دوستوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ کھولنے لگی۔ پیکٹ اوپن کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سی فراک تھی، جس کا کلر نیوی بلو تھا، لیکن موسم کے لحاظ سے ہی اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فل سلیو ڈریس کے ساتھ وہ ایک بہترین باحیا ڈریس تھا۔ آج صبح ملازمہ اس کے سارے کپڑے لے کر چلی گئی تھی، جس پر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً مکرش نے ہی اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب اس نے اتنا بھی کوئی مارکا نہیں مارا تھا جس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے دیکھا، جو اس کے بالوں کی سیاہ آبشار پوری کمر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ ماشاءاللہ، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، انہیں کاٹنے کی ہمت اور لمبا کرو، مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ وہ کمر سے نیچے آتے ہوئے بالوں کو دیکھتا اس کے پاس رک گیا تھا۔ آپ کی باقی 3 بیویوں کے بال لمبے ہوں گے نا، اور اگر انہیں بھی اور نہیں بھی ہیں تو آپ یہ فرمائش انہی تک محدود رکھیں، خبردار جو مجھ پر کسی بھی طرح کی پابندی لگائی۔ میرے بال ہیں، کاٹوں یا نہ کاٹوں، لمبے رکھوں چھوٹے رکھوں، میری مرضی چلے گی۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے بدتمیزی در آئی تھی، اور جانتی تھی اتنی بدتمیزی اس نے شاید زندگی میں کبھی کتنی بدلحاظی نہیں کی تھی۔ تم بھی میری ہو ڈارلنگ، تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری ہو، تم پر حکم چلانا، اپنی مرضی تھوپنا، ہر چیز کا حق رکھتا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ میں اپنا حق 17 دن کے بعد استعمال کروں تاکہ تمہیں کوئی گلہ نہ رہے، اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کا مقصد یقین اسے بات کا احساس دلانا تھا کہ 13 دن گزر چکے ہیں اور اب اس کے پاس بہت کم وقت باقی ہے۔ اس سے بھی آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اتنے وقت سے گھر سے اس شخص کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس سے بھی آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا۔ اچھا، وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی کہ اچانک ہی مکرش نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بال کھولے رہنے دو، انہیں مت باندھو، وہ اسے کہنے لگا۔ ویسے بھی میں نے کون سا کسی کی نظر تم پر پڑنے دینی ہے، وہ مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی بات کیوں مانے سوچ کر اپنے بال پونی ٹیل کی صورت میں باندھ چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اسے بندھے بالوں کے ساتھ دیکھ کر بھی کچھ نہ بولے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شکر ہی تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اسے غصہ تو ضرور آیا ہوگا۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھ رہی تھی، اور دوسری بار اس نے باہر لون میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ دونوں ہسبینڈ وائف اپنے گھر کے بیٹھے نہ جانے کون سی پیار محبت کی باتوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی دونوں میں سے ایک شیر اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے مکرش کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ شیر اسی کی طرف بڑھنے کے لیے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا ہو۔ اس کے اچانک اپنا ہاتھ تھامنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ میرا دوست تم سے بھی دوستی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن تم تو اس طرح سے ڈر رہی ہو جیسے وہ کوئی خونخوار جانور ہے اور تمہیں کھا جائے گا۔ وہ اتنے ریلیکس اور نارمل انداز میں بولا تھا کہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ اب تک میں نے زندگی میں شیر سے زیادہ خونخوار جانور نہیں دیکھا جو کھا جاتا ہے۔ وہ چبا چبا کر لفظ غصے سے بولی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی کم تھی کہ وہ بہت مشکل سن پایا تھا۔ لیکن اس کا یہ بچگانہ انداز مکرش کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کی خوشبو کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہیں ان سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، وہ بالکل تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ میرے دوست ہیں اور میری زندگی میں موجود ہر شخص کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ جیسے اس کی ہر بات سے انجان جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور دوسری جانب آ گیا۔ سفر شروع ہو چکا تھا، گاڑی کے چاروں طرف کالے شیشے لگے ہوئے تھے۔
تھے جو اس نے بند کر دیے تھے، اور گاڑی میں چلتا اے سی گرمی سے بچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عنائش کا سارا دھیان سڑک کی طرف تھا، جہاں پر بے شمار گاڑیاں شاید اپنی روز کی روٹین پر تھیں۔ اتنے دنوں سے وہ گھر میں قید تھی، وہ ایک دفعہ بھی اسے اپنے ساتھ باہر نہیں لایا تھا، اسے باہر جانے کی عادت بھی نہیں تھی، وہ کم ہی باہر نکلا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آزادی کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے بالوں میں مکرش کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب دیکھتی، وہ اس کے بالوں سے پونی اتار کر اس کی گود میں پھینک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی گرمی ہے اور آپ نے میرے بال کھول دیے، مجھے گرمی لگتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ وہ جلدی سے دوبارہ بال باندھ کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، گرمی ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی کسی بھی خواہش کا احترام کیوں کریں؟ وہ دوبارہ بال بند کرتی، اپنا دوپٹہ اپنے بالوں پر ٹھیک کرتی، دوبارہ سے باہر کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مکرش کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بار پھر سے اس نے وہی حرکت کی تھی جس پر عنائش اسے ایک بار پھر سے سخت نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس بار پونی اس نے اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر پھینک دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سکون سے گاڑی چلائیں نا، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ جینا حرام کر دیا ہے۔ جلدی سے پونی اٹھاتے ایک بار پھر سے اپنے بالوں کو مضبوطی سے بند کر چکی تھی۔ مکرش نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اس کی ذرا سی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں میں اس کا خوبصورت چہرہ اسے بادلوں میں چھپے چاند جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیوں اس کی بات مانتی؟ وہ تو اس کی ہر بات کی نفی کرتا تھا، وہ اس کی ہر بات نظر انداز کرتی۔ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو اس نے پونی کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس بار فساد کی جڑ کو گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں ان کے آپ نے یہ حرکت؟ آپ کیسے سنبھال لوں گی میں، اتنی گرمی ہے یہاں اور آپ کو بس اپنی من مانیوں سے فرصت نہیں ہے کہ وہ انتہائی غصے اور بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ من مانی تو ابھی تک میں نے کی ہی نہیں جانے من، اور جس دن میں من مانیوں پر اتر آیا نا، اس دن چہرہ چھپاتی پھروگی۔ فی الحال میں تو صرف اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے تو بال ایسے ہی چھوڑ دو، تو تمہیں میری بات مان لینی چاہیے نا، مجھے چیلنج مت کیا کرو ورنہ پچھتاؤ گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور پھر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا، جبکہ وہ اسے سن کر وہ بھی اگنور کرتی باہر دیکھنے لگی، جبکہ گاڑی کراچی کے ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ مبارک ہو، آپ 1 گھنٹہ یہاں لگ جائے گا، اوپر سے مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے ڈنر کے چکر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کچھ کھا لیتی، وہ ہڑبڑائی تھی، جبکہ دروازے وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، مطلب وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کوئی بھی بہانہ کیوں نہ بنا لے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہی دم لے گا۔ گجرے پہنو گی؟ وہ ٹریفک کھلنے کے انتظار میں گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اچانک بات پر اسے گھور کر رہ گئی کہ کیسا آدمی تھا، اس کے بالوں سے پونی تک اترا لی تھی اور اب وہ اسے گجرے پہنانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، جبکہ اس کی ناراضگی پر وہ مسکرایا، لیکن میں تمہیں پہنے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو آواز لگا چکا تھا، اور وہ جو بچہ بھاگتا ہوا ایک سڑک کے کنارے بہت زیادہ پھول اور گجرے لے کر کھڑا ہوا تھا، اس کی آواز پر بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ جی بھیا، بولیں کیا چاہیے؟ میرے پاس گجرے بھی ہیں اور ہار بھی ہیں، قبروں پر ڈالنے کے لیے پھول بھی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں چند شاپر اور چند پھولوں کے گجرے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، میری بیوی زندہ ہے، قبر پر پھول ڈالنے کی نوبت نہیں آئی، اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے، فی الحال تو تم یہ ہاتھ میں پہننے کے لیے گجرے دے دو۔ ویسے تم اس سڑک پر پائے جاتے ہو نا، کیونکہ مجھے یقین ہے آج کل میری بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، جلد ہی تم سے قبر کے پھول بھی لینے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بول رہا تھا۔ ارے صاحب جی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ باجی کتنی پیاری ہے، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور تم لوگ ایسے ہی ہمیشہ ایک ساتھ رہو۔ وہ گجرے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگا، بہت شکریہ دوست، یہ رکھو۔ وہ پیسے نکال کر اسے دینے لگا۔ صاحب میں چینج لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ اس نے روک دیا۔ ضرورت نہیں دوست، تو رکھ لو۔ اور بتاؤ کیا کرتے ہو پھول بیچنے کے علاوہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، کیونکہ اس وقت عنائش کو مخاطب کرنا تو جیسے اپنے لیے سزا ہی بن گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بوریت دور کرنے لگا۔ کچھ نہیں صاحب، پھول بیچتا ہوں اور اپنی بہن کا خیال رکھتا ہوں۔ ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور اماں ایک پیر سے معذور ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک کر اسے بتانے لگا۔ اس کی داستان سن کر عنائش حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگی، جو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش دلی سے اپنا کام کرتا تھا۔ کتنا کما لیتے ہو پھول بیچ کر؟ وہ مزید سوال کرنے لگا۔ کمیشن رکھتا ہوں صاحب جی، ان سب چیزوں کے ساتھ 10% میرا اور باقی مالک کا، اور اگر تمہارے پھول یا باقی چیزیں نہ بکیں تو اس پر سوال عنائش کی طرف سے آیا تھا۔ تو کچھ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وہ دلیری سے مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے دوست، تم تو بڑے مزے کے انسان ہو۔ یہ میرا کارڈ پکڑو اور کل اس جگہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ وہ اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے بولا اور اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ ٹریفک کھل چکا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کو کیوں بلایا؟ میرے خیال میں اس کا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا، اب اگر کل وہ اپنا کام
نہیں کرے گا تو شام کو کھائے گا کیا؟ اب ہر انسان آپ کی طرح فارغ تو بیٹھا نہیں ہوتا کہ کسی کے بھی بلانے پر اٹھ کر چلا جائے۔ آپ نے سنی نہیں اس کی باتیں کتنی مشکل سے وہ گزارا کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اہم ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ اے سی کی گاڑی میں عیاشی کرنے والے سڑک پر چلنے والوں کا دکھ کیا سمجھیں۔ وہ سنانے پر آئی تو پھر سناتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا گجرے اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ پہنو انہیں۔ وہ اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے انکار کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں خریدا، اب آپ ہی پہنیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ ساری چیزیں پہننے کا۔ اس نے دوبارہ سے گجرے اٹھا کر اس کی جانب پھینک دیے تھے۔ ڈارلنگ تم شرمایا مت کرو، خود اپنے منہ سے بول دیا کرو کہ تم میرے ہاتھ سے پہننا چاہتی ہو، اتنے بہانے کیوں بناتی ہو؟ لاؤ اپنا ہاتھ دو مجھے۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیں، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی حرکتیں کرتے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں گجرا پہنانے لگا۔ وہ ایک ہاتھ میں گجرا پہنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں عنائش نے خود ہی پہن لیا کہ اب یہ دوبارہ میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس میں گجرا نہ پہنانے لگ جائے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے، اس لیے اس نے دوسرا گجرا اٹھا کر خود ہی پہن لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر نہیں تھا۔ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں وہ، زبردستی صحیح لیکن اس کے ہاتھ میں گجرا پہنا چکا تھا۔ ایک انتہائی برے انسان ہیں آپ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دوسرا گجرا خود ہی پکڑ کر پہنانے لگا۔ اس نے مجبور ہو کر دوسرا گجرا اس کے ہاتھ سے لے لیا، ورنہ وہ اسے بھی زبردستی پہنانے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ ڈارلنگ، میں اتنی انتہائی برا نہیں بلکہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ برا ہوں۔ میری برائی تمہاری سوچ سے بہت دور ہے، اس لیے مجھ سے پنگے بازی مت لیا کرو۔ چلو آ جاؤ، ڈنر کے بعد تمہیں شاپنگ پر بھی لے کے جانا ہے۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں۔ ہاں ہاں بولو، تم چپ کیوں ہو گئی؟ تم میرے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، یہی کہنے والی تھی نا تم؟ میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر تک لے جاؤں؟ وائی ناٹ میری جان، یہ میرے لیے بہترین ایکسپیرینس ہوگا۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرایا، جس پر اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں خود چلی جاؤں گی، پلیز، خدا کے لیے۔ اس کی عارضی بڑے انداز پر وہ خود ہی اس کا راستہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی سے نکلتی ریسٹورنٹ کے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی پریشان تھی، اب تو پریشانی سے اس کا سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ زراور اور اس کا نکاح، اس کو ڈر تھا کہ اب زراور کیا کرے گا، کہیں وہ سب کو اس کے نکاح کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ نکاح کی تصویریں اور نکاح نامہ بھی اسے دکھا چکا تھا، تو اب اس کے پاس اس کے نکاح کے تمام تر ثبوت موجود تھے۔ اگر اس نے اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو اس کی جو بدنامی ہوگی وہ تو ہوگی نہ جانے لوگ اس کے ماں باپ کو کیا کہیں گے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا جواب دے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھن چکر تھی، اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، نہ جانے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ مگر زراور کے سامنے ساری باتیں کر کے وہ پچھتا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے وہ ساری بکواس نہ کرتی تو یقیناً حالات اتنے خراب نہیں ہوتے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ شاہ جی کے پاس جا کر انہیں منع کرتی ہوں، لیکن کیا وہ میری بات مان لیں گے؟ ہاں، وہ ضرور میری بات مانیں گے، میں انہیں زبردستی مناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ حویلی میں کوئی بھی اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور شاہ صاحب بھی میرے لیے کتنا لڑیں گے، آخر کرنا تو ان کو وہی ہے جو گھر والے کہیں گے، اور بڑے شاہ کبھی بھی ایک نوکر کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ انہیں ہر سال میں مجھے طلاق دینی پڑے گی، اور پھر میری زندگی کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات باہر نکلی تو صرف میری زندگی خراب نہیں ہوگی، میرے بھائی کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، ابا کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے شاہ جی کو منانا ہی پڑے گا۔ ہاں، میں انہیں منا لوں گی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اس چیز کا کوئی مناسب حل نکالیں گے۔ مجھے ان سے ملنا ہوگا، صبح ہی ان سے ملنے کے لیے جاؤں گی، انشاءاللہ وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ اپنا سر دباتے ہوئے آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس کے نکاح کی خبر کے ساتھ اس کی زندگی کے بہت سارے باب جڑے تھے۔ اس کا بھائی کامیابی کی آخری سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا، وہ اسے یوں ناکام واپس نہیں لوٹا سکتی تھی، اور اس کے ماں باپ پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی نے کسی امیر شخص کو بہلا پھسلا کر اس سے نکاح کر لیا۔ دنیا کی نظر میں تو سب اسے ہی بد کردار کہیں گے، داغ تو اسی کے دامن پر لگے گا۔ نہیں، میں شاہ جی سے بات کروں گی، انہیں سمجھاؤں گی، انہیں یہ سب کرنے سے منع کروں گی، وہ ضرور میری بات کو سمجھیں گے۔ اللہ پاک پلیز میری مدد کریں، پلیز میرے لیے آسانی پیدا کریں۔ اس نے ساری ڈشز اس کی پسند کی منگوائی تھیں، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی پسند کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے سمجھتا ہے۔ اسے یہاں آئے جتنے بھی دن ہوئے تھے ان میں کبھی بھی اس نے یہ ساری چیزیں بنا کر نہیں کھائی تھیں، اور خاص کر کوکونٹ پیسٹری، یہ تو اس کی بہت پسندیدہ تھی، لیکن اس چیز کے بارے میں وہ کیسے جانتا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، اور پھر خود بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جانتا ہوں یہ کوکونٹ پیسٹری اتنے مزے کی نہیں ہے، آف کورس چاچی جان کے ہاتھ کا سواد تو نہیں ہے، اس میں ان کی تو بات ہی الگ تھی، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا، وہ بچپن میں ہمارے لیے ہر سنڈے اس لالچ میں بناتی تھی کہ ہم ٹھیک سے اپنی پڑھائی پر دھیان دیں گے، اور ہم پورا ہفتہ دل لگا کر پڑھتے تھے کہ ہفتے کے بعد ہمیں اپنی من پسند چیز ملے گی۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے،
گے۔ میں تمہارے لیے چاچی کے ہاتھ کا کوکونٹ پیسٹری تو نہیں منگوا سکتا، فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ حویلی چل کر تمہیں عبداللہ کے ہاتھ کا کھلاؤں گا، وہ بالکل چاچی کی طرح بناتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو عبداللہ کے نام پر اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ یہ نام اس کے لیے انجان تو نہیں تھا۔ عبداللہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عبداللہ، سچ کہہ رہا ہوں، وہ بہت مزے کی بناتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے چاچی سے ہی سیکھا ہو۔ ہم سب زبردستی اس سے بنواتے ہیں جس دن دادا جان گھر پر نہیں ہوتے، ورنہ دادا جان کا پوتا کچن میں کام کرے، یہ بات گوارا ہی کہاں ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ انائش کھانا نہیں کھا رہی بلکہ آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے انائش، کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے اچانک رونے کیوں لگ گئی تم؟ آپ کو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے شرم نہیں آتی؟ صرف اس لیے کہ آپ مجھے حویلی لے جا سکیں آپ عبداللہ کا نام لے رہی ہیں، جبکہ یہ بات آپ جانتے ہیں اور میں بھی کہ عبداللہ تو زندہ نہیں ہے، اسے تو مار دیا گیا تھا، مہربان شاہ نے اسے قتل کیا تھا، اور عبداللہ زندہ ہے انائش، اور میں تم سے جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا۔ جھوٹ تم سے بولا گیا ہے، تم سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خود عبداللہ سے ملواؤں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ مکرش شاہ صاحب، ماننا پڑے گا کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ آپ مجھے حویلی لے کر جانے کے لیے اتنا گر سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ میرے بھائی کی موت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف میرا بھائی نہیں بلکہ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آپ کو۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ جب مکرش نے اس کے پیچھے ہی قدم ہوٹل سے باہر کی طرف بڑھائے تھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تھا اور اسے یہی لگتا تھا کہ انائش گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی ہوگی۔ اس کے بھاگنے یا کہیں جانے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اب وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرے گی۔ وہ ایک ساتھ رہتے اتنے سارے دن گزر چکے تھے انہیں، اسے اس سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن باہر نکل کر اس نے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اسے انائش کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ یوں اچانک بلا کہاں جا سکتی تھی؟ شاید اس وقت وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی تھی اپنے ماں باپ کے دھوکے کے بارے میں جان کر۔ ان لوگوں نے اسے اس کے بھائی کے بارے میں چھپایا تھا، اسے یہ لگ رہا تھا کہ عبداللہ مر چکا ہے، لیکن عبداللہ زندہ تھا اور بالکل صحیح سلامت اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی اس کی بات عبداللہ سے کرا دے گا تاکہ وہ اس پر یقین کر سکے، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایسی بہت ساری باتیں تھیں جو اس سے چھپائی گئی تھیں، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا۔ وہ حویلی والوں سے بھاگ رہی تھی، اپنے اصل سے بھاگ رہی تھی، اپنے اپنوں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ جن لوگوں کو اپنا گناہ گار سمجھ رہی ہے وہی اس کے اپنے ہیں۔ وہ ہوٹل سے باہر چاروں طرف سے ڈھونڈنے لگا تھا، شاید وہ اس سے ناراض ہو کر کہیں بیٹھ گئی، یہ شاید پیدل ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ وہ جلدی سے سڑک کی طرف آیا، لیکن یہاں بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے دور کھڑے گارڈ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج وہ پہلی بار اس کے ساتھ باہر آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گارڈز کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے گارڈ اس کے ساتھ تھے، جو کہ اس سے کچھ فاصلے پر تھے۔ یہ ان کا کام تھا جو انہیں ہر وقت قیمت پر کرنا تھا۔ اب اس کام کے لیے اس کا مالک راضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ انائش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا ہے، مطلب اس کا کڈنیپ ہو چکا تھا۔ لیکن کس نے کی تھی یہ حرکت اس کے ساتھ؟ بھلا ایسا کون کر سکتا تھا؟ وہ بے حد پریشان تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا۔ وہ تو غصے سے ہوٹل سے باہر آئی تھی اور اس کا ارادہ وہاں سے بھاگ کر گھر جانے کا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس وقت وہ اس سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس مطلبی انسان کے منہ ہی نہ لگے۔ کتنا خود غرض انسان تھا جو اپنے مطلب کے لیے اس کے بھائی کی موت کو استعمال کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس آدمی سے بات نہیں کرے گی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوگا، اس لیے وہ گاڑی کے پاس جا کر رک گئی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اسے یہی لگا کہ وہ مکرش ہے، لیکن یہ تو اس کے پرفیوم کی خوشبو نہ تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک انجان عورت کو کھڑے پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو کچھ بھی کہتی، وہ اس کے منہ پر رومال رکھتے ہوئے اسے بے ہوش کر گئی۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے ہی بس اتنا یاد تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ کوئی بکارن محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس نے پیسے مانگنے کے لیے اسے بلایا تھا، لیکن اسے انائش کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ لیکن اسے تو کچھ کرنا تھا، وہ یہاں قید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے اونچی سی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اسے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ سر، بی بی جی تھوڑی دیر پہلے آپ کی گاڑی کے بالکل پاس کھڑی تھیں، لیکن اس کے بعد کہاں چلی گئیں ہم نہیں جانتے۔ میں وہیں پر کھڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے بی بی جی کو یہیں آپ کی گاڑی کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ اچانک کہاں جا سکتی ہیں؟ گارڈز خود بھی کنفیوز تھے۔ کیا مطلب؟ ہاں، کیا مطلب تمہارا کہ وہ اچانک کہاں جا سکتی ہے؟ اگر وہ تمہارے سامنے کھڑی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ اسے زمین نکل گیا یا آسمان کھا گیا؟ بتاؤ مجھے، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں ذرا سامنے والی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ لینے چلا گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ بی بی جی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ آپ پلیز فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں ڈھونڈتا ہوں، یہیں کہیں ہوں گی۔ وہ پریشان سا آگے پیچھے دیکھنے لگا، جبکہ مکرش کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔
جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرا. مجھے 5 منٹ کے اندر اندر میری بیوی چاہیے، ورنہ یہ تمہارا اس نوکری پر نہیں بلکہ اس دنیا میں آخری دن ہوگا. وہ اسے گھٹتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ فوراً سر ہاں میں ہلاتا ہوا وہ آگے پیچھے ہر طرف اس کو تلاش کرنے لگا. لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب اس کے ہاتھ مایوسی ہی آئی تھی، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس طرح اکیلی لڑکی یہاں سے غائب تو نہیں ہو سکتی. یہ ہوٹل بہت بڑا تھا، یہاں بہت سارے گارڈ کھڑے تھے جن کی موجودگی میں اس کا باہر جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ سب ہی اسے بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ان انائش کو باہر آتے نہیں دیکھا. وہ جہاں بھی ہے ہوٹل کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسے باہر لے کر کوئی نہیں آیا اور نہ ہی وہ خود ہوٹل سے باہر نکلی ہے. 12 منزلہ ہوٹل میں کسی کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے سارے گارڈز کو اس کام پر لگا دیا. وہ سب لوگ ہوٹل کا چپا چپا چھان چکے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا. اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. وہ اکیلے کہیں نہیں جا سکتی تھی، کوئی تو تھا جو اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. کون؟ فیضان ملک. اس کے دماغ میں ایک نام آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. فیضان ملک، اگر یہ حرکت تم نے کی تو یاد رکھنا آج تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے. جو مکرش شاہ سے اس کی انائش کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، مکرش شاہ اس کی ہستی ہلا دے گا. اس نے غصے سے اپنی آنکھیں میچی تھی. پلیز کوئی تو سنو، کوئی تو مجھے یہاں سے نکالو. یہاں سے کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو. جتنے پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی. پلیز مجھے یہاں سے جانے دو. وہ ان کی منتیں کر رہی تھی، لیکن باہر شاید کوئی تھا ہی نہیں. لیکن وہ کسی کی آہٹ کو محسوس کر رہی تھی. کوئی تھا جو اسے اندھیرے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا. لیکن کون تھا جو اس کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا؟ کیا اسے پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا؟ سمجھ چکی تھی کہ یقیناً اسے کسی امیر آدمی کی بیوی کے طور پر اغوا کیا ہوگا تاکہ اس سے پیسے لیے جا سکیں. اس لیے وہ ان لوگوں کو لالچ دے رہی تھی کہ تاکہ وہ اسے کمرے سے نکال سکیں. لیکن دوسری طرف سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. کوئی تھا جو اسے یہاں سے نکالتا. وہ چلا کر تھک چکی تھی. آخر تھک ہار کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، جبکہ اچانک دروازہ کھلا. کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی. وہ دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اچانک روشنی کو دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا. اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑی عمر کا آدمی اس کی طرف آ رہا تھا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل پاس آ بیٹھا تھا. اس نے پریشانی سے اسے دیکھا تو کیا اس بوڑھے آدمی نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ اس کی حالت اتنی بری تو نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پیسے کمانے کے لیے ایسا کوئی کام کرتا. آشی ڈارلنگ، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا. میں تو تھک گیا تھا تمہیں ڈھونڈتے، لیکن دیکھو میں تم تک پہنچ گیا. آخر مجھے اپنی امانت کو بھی تو لینا تھا نا. کتنا انتظار کر لیا میں نے تمہارے جوان ہونے کا. کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، لیکن اب اور نہیں. آخر میں تم تک پہنچ ہی گیا. تمہیں پانے کے لیے میں 15 سال تک تمہارے ماں اور باپ کو کھلاتا رہا. ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا. وہ کتے جتنا پیسہ تمہاری پرورش کے لیے مانگتے میں اتنا پھینکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے لیے رقم کم پڑتی رہی. اور پھر ہر بار وہ یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیتے کہ ہم آپ کے لیے تو اسے تیار کر رہے ہیں. اور آخر دیکھو میں نے تمہیں پا لیا. میں تمہیں ڈھونڈ لایا. آخر تو اپنے مالک تک پہنچ ہی آئی. اب تم میری ہو، صرف میری. آپ نے تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا. میری جان کتنا تڑپایا ہے تم نے. میں نے کہا تھا تمہارے دادا سے کہ اس کی اکلوتی پوتی اس کے لیے اس کی اذیت کی وجہ بنے گی. اس کی پوتی مکرش شاہ کی بیوی نہیں، فیضان ملک کی رکھیل بنے گی. وہ شخص بے ڈھنگا قہقہ لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا. اس کے سامنے یہ سب بکواس کرنے والا یہ 50 سال کی عمر سے اوپر کا کوئی آدمی اور نہیں بلکہ فیضان ملک تھا. فیضان ملک، اس نام کو وہ بچپن سے جانتی تھی. اس کی ماں اسے فیضان ملک کی امانت کہتے تھے. تو کیا یہ تھا وہ انسان جس کے سہارے اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ حیران سی اس آدمی کو دیکھ رہی تھی. اس کے دماغ میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، فیضان ملک. وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ماں باپ نے اس شخص کو اس کے لیے چنا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہیرو ہے. تو کیا یہ شخص ہیرو تھا اس کا؟ یہ شخص اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا. صرف پڑھائی کا ہی نہیں بلکہ اس کی ہر ضرورت کا سامان اس شخص کے پیسوں سے آتا تھا. اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کے بابا ایک پیر سے مزدور تھے. وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، جبکہ ماما کو بھی اس نے کبھی کسی کام پر جاتے نہیں دیکھا تھا. جب بھی ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تب یہی شخص انہیں پیسے بھیج دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیسے اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ اس کی امانت ہے. جب وہ چھوٹی تھی تب وہ اس بات کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن بڑے ہو کر اس نے جانا تھا امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اس کا محافظ ہے، اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو کیا یہ شخص اس کا محافظ تھا جو اسے اپنی رکھیل کہہ رہا تھا؟ چھوڑ دو مجھے پلیز. مجھے یہاں سے جانے دیں. میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دیں. میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا. وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا. وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس شخص کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا.
اور وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری تھی۔ چپ کر، میں نے تجھے کہا تو میری رکھیل بنے گی، اور تم مجھے اپنے شوہر کے قصیدے سنا رہی ہو۔ تجھے لگتا ہے تو کبھی اس شخص کے پاس واپس پہنچ پائے گی؟ تم اب صرف اور صرف فضان ملک کی رکھیل بن کر رہو گی۔ آج میں تم سے تمہارے دادا کا بدلہ چکاؤں گا۔ جو برسوں پہلے اس نے میرے ساتھ کیا تھا، آج میں اسے تڑپاؤں گا یہ بدلہ لے کے۔ اوکے تو گائز، اب ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اب ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔